अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी भारत ने सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफवर्जी करते हुए आखिरकार मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो है वो दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दे दी है और इस मुतनाज़े मंसूबे पर आइंदा साल के आगाज में जो है वो काम शुरू किया जा सकता है। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है गजा इंटरनेशनल सेक्टराइजेशन फोर्स में शमूलियत पर पाकिस्तान को बार बार क्यों वजाहत देना पड़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। जो कि इसहाक डार के बकौल पाकिस्तान की सिविल और फौजी हुकूमत के माबैन इस मामले पर हमांगी है कि हम गजा में सिर्फ अमन कायम करने के लिए जाएंगे। अगर हमें यह कहा गया कि वहां जाकर लड़ना शुरू कर दें या हमास को गैर मुसल्लह करें तो ऐसा नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ अमन कायम करना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि चीन ने हाल ही में ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर जो है वो फौजी मशकें की हैं और जिसमें दर्जनों लड़ाका तैयारे, बहरी जहाज और मिसाइल यूनिट्स शामिल हैं, जो कि चीन की अपनी फौजी ताकत का मुजाहरा करने की एक बड़ी मुहिम है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि सोहेल अफरीदी ने जो है वो लाहौर का दौरा किया है, जो कि सियासी और सहाफती हलकों में मौजूद बहस रहा। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि सोहेल अफरीदी ने जो है वो वजीर आला पंजाब को खत लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरे दौरा लाहौर में ऐसे हरबे इस्तेमाल हुए जिनका मकसद जो है वो तज़हीक करना था। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर पन बिजली मंसूबे की जो है वो मंजूरी दे दी है और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल के आगाज में इस मंसूबे पर बाकायदा काम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बेसिकली ये आबी दहशतगर्दी है जो इंडिया ने आज से जारी नहीं की, बल्कि मेरा ख्याल है काफी दिनों से ये जारी है। फौरन जब ये वाकया हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान का समझे कि आपस में एक स्किर्मिश हुई या एक फाइट हुई, उस फाइट से पहले से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन अब ये चीजें बहुत खुलकर सामने आ चुकी हैं और इसमें मिसबा जिस तरह वो आबी दहशतगर्दी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तरीका कार क्या है, यानी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। वो ये है कि गर्मियों में पानी जो है उसे इकट्ठा किया जाए, उससे डैम भरे जाएं और सर्दियों में पानी को जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल ना होने दिया जाए या इंतहाई कम मिकदार में पानी यहाँ पर आए, यानी पानी को रोक लिया जाए। उस सूरत में भी सर्दियों में पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं मिलेगा और गर्मियों में वैसे ही सैलाब इतना ज्यादा आ जाएगा इधर कि वैसी फसलें तबाह कर दी जाएंगी। मेरा ख्याल है ये आबी जारियत है और ये बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है और इसका इजहार जो है भारतीय क़यादत या भारतीय ज़ोमा जो है, जो उनके जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ औकात में कर चुके हैं। अब ये जो वाकया है बुनियादी तौर पर ये सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी इस लिहाज से भी है कि जो 5 दरिया है उसमें सतलज, उसमें ब्याज और रावी जो है, ये जो है, और जेलम भी आप डाल लें। ब्याज तो खैर यहाँ पर नहीं आता, वो सतलज के साथ मिल जाता है। बहरहाल सतलज आप समझ लें कि अब दूसरा जेलम और रावी, ये तो भारत को पहले से इसकी इजाजत थी कि आप उसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक खास मिकदार में पानी पाकिस्तान में था उनकी जो सिंतास मुआहदे के तहत वो दाखिल होगा, लेकिन वो भी पाकिस्तान में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। और उसका तरीकाकार ये है कि पानी फिर ये बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं सैलाब की सूरत में, जैसे भी रावी में पानी आया। जब आप उनसे ये कहते हैं कि जी आपने इस मुआहदे के तहत इतना पानी आपने हमें देना था, तो वो कह देते हैं जी हमने तो छोड़ दिया था, आप ये देख लें, लेकिन वो सैलाब की सूरत में जो है भेजा जाता है, उससे तबाही है। और इस दफा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा तबाही आई है, जब दरियाओं का पानी जो था गर्मियों में पाकिस्तान के इधर छोड़ दिया गया अचानक, और वो उससे फ्लैश फ्लड आया, क्योंकि उधर से फ्लैश फ्लड उस तरह आ नहीं सकता। वो वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हैं। फ्लैश फ्लड होता है कि जो यकदम पानी आ जाता है। वो उस सूरत में होता है कि जब पीछे डैम जो है बहुत ज्यादा मिकदार में पानी भर जाता है इंडिया के अंदर जो बनाए गए हैं, और ये भी एक आबी जारियत है कि वो पानी को उस तरह रोक रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि 3 दरिया जो हैं उसमें चनाब आ गया, उसमें सिंध आ गया और जेलम जो है वो हमने इसको इस्तेमाल करना था, तो वो बाकी उधर ब्याज और सतलज और तीसरा रावी, ये रावी के 3 दरिया उनके ऊपर थे। तो अब जो है उसमें जो चनाब है और जेलम जो है और सिंध, इसका पानी तो वो रोक नहीं सकते। अब वहां पर उन्होंने बहुत सारे एक कंट्रोवर्शियल से मंसूबे बनाए हुए हैं। उसमें एक है सियावलकोट, रतले, बरसार, पुक्कल, दुल,
کوار کیو اور کرتھائی 1-2 یہ وہ منصوبے ہیں جو کنٹروورشل منصوبے ہیں, اور یہ دریا جہلم, چناب اور ان دریاؤں کے اوپر سارا بن رہا ہے, اور سندھ کے پانی کو بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سندھ طاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کے واٹر کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اگر یہ منصوبہ کوئی بن جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی چناب کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہوگا جو کہ اس وقت ہمیں راوی کے اندر نظر آتا ہے. احسن صاحب, چونکہ آپ سیکیورٹی ایشوز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ خطرناک ہے, تو کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے دفاعی اعتبار سے اور اسٹریٹجک نقطہ نظر سے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی, اور سینسٹیو منصوبہ ہے. اور اس سینسٹیو منصوبے کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں چونکہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے نا. دیکھیں آپ کی اس میں سیکیورٹی بھی ہے, اس میں ڈیفنس کا معاملہ بھی ہے, اس میں آپ کی اکانومی کا مسئلہ بھی ہے, آپ کی ایگریکلچر کا مسئلہ بھی ہے, اور انسانی آبادی کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ اب اگر بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ یہ بڑا نقصان دہ ہوگا. اور اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ انڈیا تو کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ختم کر چکے سندھ طاس معاہدہ, اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اب پاکستان اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت سارے اس کو عالمی انصاف کی عدالت میں بھی لے جا سکتا ہے, اور اس میں براہ راست بھی ایکشن لے سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوگی, کیونکہ چناب کے اوپر اگر پانی پھر اگر کنٹرول کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان کو سمپل سی بات ہے یہ بنجر کرنے کا ایک منصوبہ ہے کہ سردیوں میں پاکستانی جو سرزمین ہے وہ بنجر ہو جائے. ایسا صاحب, چونکہ سندھ طاس معاہدے کی جو خلاف معطلی ہے وہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے, تو پھر عالمی سطح پہ یہ تو پاکستان کا ایک ریئیکشن ہے نا جو پاکستان دے رہا ہے, تو عالمی سطح پہ کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے حوالے سے جو بھارت کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس سے جنگ چھڑ سکتی ہے دو ایٹمی قوتوں کے درمیان, کیونکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ واٹر کے اوپر اگلی جنگیں ہوں گی. تو جب پاکستان کا پانی ہی آپ بند کر دیں گے یا اس طرح کی سچویشن میں پاکستان کو مبتلا کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان اس کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کرے گا, اور اس سے دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان جو ہے ایک کنفلکٹ جو ہے وہ پھر ایک سمجھے کہ ایکسیلریٹ کر جائے گا, انہانس ہو جائے گا, اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا. تو وہ جو ہے ایک جنگ کی طرف لے جائے گا دونوں ملکوں کو, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کرتے چلے جائیں گے, لیکن کتنا پاکستان نے میرا خیال ہے بہت واضح پاکستان کر چکا ہے. پہلے بھی بلاول بھٹو صاحب بھی اس حوالے سے بیانات آ چکے ہیں, پرائم منسٹر کے بھی آ چکے ہیں, آرمی چیف کے بھی آ چکے ہیں. میرا خیال ہے ہماری سول اور عسکری قیادت نے بڑے واضح طور پر اس پہ بیانات دے دیے ہیں کہ یہ ہماری یہ سمجھے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے, یہ اگر ہوگا تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو میرا خیال ہے وہ ریڈ لائن کو ٹچ کرنا شروع ہو گیا. ابھی تو منظوری ہے, اگر انہوں نے پریکٹیکلی اس کو شروع کیا تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی ریڈ لائن کو ٹچ کرنے والی بات ہے. اور پاکستان اب یہ جو منصوبے کی بات ہے, آپ نے عالمی سطح پہ بات کی, تو عالمی سطح پر عالمی قوتوں کو آنا پڑتا ہے. ابھی یہ جنگ ہے اس کو رکوانے کے لیے ٹرمپ نے خود کہا کہ میں خود انوالو ہوں, تو پاکستان عالمی عدالت میں بھی اس کیس کو لے جا سکتا ہے, اور میرا خیال ہے ورلڈ بینک نے بھی اس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. اب انڈیا لاکھ کہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہے, اس میں عالمی بینک جو تھا وہ گارنٹر کے طور پر ہی تھا, اسی کی سرپرستی میں چیزیں ہوئی ہیں, تو اب وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر انوالو ہوں گے. لیکن بہرحال ایک ہٹ درمی ہے انڈیا کی کہ وہ پاکستان کو اس طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور ویسے اس کو تیار ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے دریا جو ہے دریائے برہم پتر اور اس طرح کے کچھ دریا جو ہیں اس کے چائنا سے آتے ہیں. اگر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس کو اس بات کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ سیم کیس اگر چین نے ان کے ساتھ ایسا کر دیا تو پھر یہ کیا کریں گے. ایسر صاحب, سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت دونوں کی قدرتی اور جغرافیائی مجبوری ہے, اور یہ بات بڑی عیاں ہے, لیکن کیا بھارت اس چیز سے لا علم ہے کہ قدرتی طور پہ بھی جغرافیائی لحاظ سے بھی؟ دیکھیں مصباح, اس میں پوری دنیا کے اندر جو دریا ہوتے ہیں نا کسی ایک ملک کے نہیں ہوتے. جب دریا بہتے ہیں تو عام طور پر ماؤنٹینیس ریجن سے یہ چلتے ہیں, اور ایک ملک سے جہاں مثلا افریقہ کے اندر دریائے نیل کئی ممالک سے گزرتا ہے, غالباً کانگو سے وہ شروع ہوتا ہے اور پھر مصر تک جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھے کہ یہ بالکل اس کا مختلف ہوتا ہے رخ. اگر دریائے سندھ جو ہے نیچے کی طرف سمندر کی طرف جاتا ہے تو وہ کانگو سے اوپر کی طرف, اگر میں کہوں پاکستان کے شمال کی طرف کی اس کی اگر ڈائریکشن تھوڑی سی بنائی جائے تو اس طرف جا کے سمندر میں گرتا ہے. تو اب اس میں کئی ممالک آتے ہیں, اس میں مصر بھی ہے, اس میں کانگو بھی ہے, اور اس میں دیگر بھی آتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ ٹریٹیز ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پانی جو ہوتا ہے اس کے اوپر
اب جیسے آپ دریا فرات اور دریا فرات کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کئی ممالک سے گزرتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ جدھر سے وہ چل پڑا ہے تو باقی اسی کا حق ہے, باقی کسی کا نہیں. پانی روکنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا. یہ انٹرنیشنل لاز ہیں, اس کے تحت پانی نے جانا ہے, اس نے اپنی ٹیل کی طرف بھی جانا ہے پانی نے, یا آگے کی طرف بھی بڑھنا ہے, ڈاؤن سٹریم پانی نے جانا ہے. تو اب ڈاؤن سٹریم پھر ہوتا ہے کہ اس میں معاہدے ہو جاتے ہیں کہ آپ پانی کتنا جو ہے یوز کر سکتے ہیں. اس میں کچھ ممالک جو ہیں اس میں جب ڈیم بناتے ہیں تو لیکن پھر بھی ایک وجہ تنازع پھر ممالک میں بنتی ہے, اور اس کے حوالے سے یہ کہ پھر ٹریٹیز ہوتی ہیں اور پھر سیٹ کیا جاتا ہے کہ کس ملک کو کتنا پانی ملے گا. بالکل پانی ختم کر دینا یا ایک جگہ پر اس طرح کے ڈیم بنا دینا کہ اس کا رخ ہی بدل دینا پانی کا, جیسے راوی کے ساتھ ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ جو راوی کا رخ ہے وہ پیچھے سے انہوں نے کافی چینج کر دیا ہے, انڈیا نے ڈیمز بنا کے اس کا رخ بدلا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو لاز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے جو انڈیا کر رہا ہے, اور یہ آپ سمجھے ہٹ دھرمی ہے اس کی. ایسا صاحب کیا ویانا کنونشن کے تحت جو ہے دونوں ممالک پاکستان اور بھارت اس معاہدے کو یا اس منصوبے سے الگ ہو سکتے ہیں؟ اب دونوں ممالک جو ہے اگر چاہیں تو دیکھیں میرا خیال ہے الگ ہونا اس کا انڈیا کو زیادہ نقصان پہنچے گا. اچھا, اگر الگ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس پھر مکمل طور پر اختیار آ جاتا ہے کہ جو باقی 2 دریاؤں پر انہوں نے کیا ہے وہ اس کے خلاف پاکستان بھی ان کو تسلیم نہ کرے. اگر وہ 3 دریاؤں پہ تسلیم نہیں کرے تو باقی 2 پر بھی ہم, یہ باقی بھی 3 پر ہم تسلیم نہیں کرتے اور ہم ان دریاؤں کا پانی پوری طرح لیتے ہیں. پھر میں نے کہا نا کہ پھر جنگ ہوتی ہے, تو آپ جو بھی کوئی کنسٹرکشن وہاں پہ کریں گے تو پھر جنگوں کے اندر وہ گرا گرو دی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ ایسا جیسے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے اوپر کیوں اعتراضات ہیں پھر بھارت کو؟ دیکھیں وہ دیامیر ڈیم جو ہے, بھاشا ڈیم جو ہے, ان کے مختلف اعتراضات وہ لگاتے ہیں کہ ہم ان پہ جینوئن اعتراض لگاتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی اعتراض لگائیں گے. اچھا, آپ نے بھی کہا کہ پانی کی وجہ سے بھی کیا دنیا میں پانی کی کمی سے نہیں ہم یہ سمجھے کہ اب نئی جنگیں جو ہیں وہ پانی کے تنازعات کو لے کے شروع ہو جائیں گی؟ جی بالکل, جو آپ کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں جو دنیا کے معاملات کو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھتے ہیں, وہاں پانی جو ہے آنے والے دور کے اندر انسان کی بہت اہم ضرورت ہے. جس طرح ایگریکلچر آپ کی گرو کر رہی ہے, جس طرح اور بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, وہاں پانی جو ہے بجلی کے منصوبوں کے لیے اور دیگر توانائی کے منصوبے کے لیے پانی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اب اگر تو نیچرل فلو جو ہے, اگر یہ جتنے بھی دریا دیکھ لیں ان کا نیچرل فلو ہی پاکستان کی طرف, کوئی بھی دریا جو ہے وہ چاہے ستلج ہے چاہے وہ بیاس ہے, بیسیکلی ان کا جو نیچرل آپ سمجھے ڈاؤن سٹریم ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, انڈیا میں یہ دریا جاتے ہی نہیں. اب انہوں نے رخ موڑ موڑ کے ادھر کیا. تو اب جو دریاؤں کے جو رخ ہیں وہ آپ کے نیچرلی پاکستان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو انٹرنیشنل لاز بھی بتایا کہ کوئی ایک دریا, یہ نہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ یہ کیس چل رہا ہے, پوری دنیا میں دریاؤں کا یہی ہے. چائنا کے دریا جو ہیں, میں نے دریا جو ہے برہم پتر کی آپ کو مثال دی, وہ وہاں سے چائنا سے شروع ہوتا ہے, پھر یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آتا ہے, پھر اس کے انڈیا کے دریا جو ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مسائل تو ہر جگہ پر ہے. کل کو انڈیا بنگلہ دیش کے آگے بھی ڈیم بنا سکتا ہے یا چائنا اس کے ساتھ بھی. تو اس طرح کا اگر ایشو دنیا میں تو پھر ایک نئے کنفلکٹ شروع ہو جائیں گے, ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی, جو میرا خیال ہے کہ ایٹمی قوتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. احسن صاحب, پاکستان اور بھارت جو ہے وہ پہلے ہی بہت سے متنازعات میں گرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب پانی کے تنازعات مزید جنم لے رہے ہیں. دونوں ممالک کسی جنگ کی پوزیشن میں ہیں, اب مسائل تو بہت سے ادھر بھی ہیں اور بہت سے یہاں پہ بھی ہیں. دیکھیے 2 ایٹمی ممالک کو جنگیں تو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص حد تک محدود رہے. جب سروائیول کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے جذباتی جہاں پر سینٹیمنٹس ہو دونوں ممالک کے, تو وہاں تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ کوئی کنفلکٹ پیدا ہی نہ ہو. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ 1.5 ارب کی آبادی اس طرف ہے اور کم از کم 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی یہاں پر بھی ہے, پھر بنگلہ دیش ہے. اور اس وقت جو خطے کے اندر سچویشن بن رہی ہے, اس وقت انڈیا بنگلہ دیش آمنے سامنے ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ ہے. انڈیا کے ساتھ تو خیر اس وقت کوئی بھی اس کا ہمسایہ ممالک خوش نہیں, جو ہے ممالک اس سے خوش نہیں ہے. چائنا ہو, وہ سری لنکا ہو, آپ بھوٹان لے لیں, نیپال لے لیں, پاکستان لے لیں, سب کے ساتھ اس کی ایک لڑائی جو ہے یہ ٹگ آف وار چل رہی ہے. اور اس میں انڈین قیادت کی ہندو توا کی پالیسی بڑی میں سمجھتا ہوں میننگ فل ہے. اس کے اندر مین کاز اس کا وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے بہت ایکسٹریمزم, بنیاد پرستی اور مذہب پرستی جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ تیزی سے ان کی جو بی جے پی کی حکومت ہے اسی پہ وہ حکومت کرتی ہے. نفرت کا جو ان کا بیانی ہے اس کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے ہیں اور نفرت کو وہ پھیلاتے ہیں. اب نفرت کو پھیلا کے اگر ان کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر چونکہ پاکستان کے
سینٹرک ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے کو نقصان پہنچانا. اور لیکن یہ بی جے پی جو ہے ان کی حکومت جو ہے یہ تو چاہتی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے. تو پاکستان کے ازلی دشمن تو ہیں لیکن اب یہ کر نہیں سکتے کچھ بھی. اب یہ چھوٹی موٹی حرکتیں کر کر وہ اپنی عوام کے اندر اپنا کو ووٹ بینک سیدھا کرنا چاہتے ہیں یا ایسے ایشوز پیدا کر کے, جیسے بابری مسجد کا ایک ایشو پیدا کر دیا, ایک نان ایشو تھا اس کو ایشو بنا کے انہوں نے کیا. اور اس کے جو اثرات ہیں بھارتی سوسائٹی میں اس وقت تیزی سے پھیل رہے ہیں. ہندوتوا کی اس پالیسی نے خود آسام کے ساتھ جو آگے 5 ریاستیں ہیں یا 7 سسٹرز ان کو کہتے ہیں, 7 ریاستیں جو ہیں, ٹھیک ہے, اس میں منی پور اور یہ آسام وغیرہ ہیں, ان کی صورتحال اس وقت دیکھ لیں کہ ان کی جو چکن نیک ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, وہاں پر بھی اب سچویشن یہ بڑھی ہوئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ ہوتی تو بنگلہ دیش اس چکن نیک کو بند کر دے گا. اور اگر آگے جو 7 ریاستیں وہاں پر بھی علیحدگی کی تحریکیں جو بڑی شدت سے چل رہی ہیں. اس میں کچھ ریاستوں میں تو ریسنٹلی بھارت نے وہاں پر آباد کاری کے لیے باہر سے آبادی وہاں بھیجی ہے, جنہوں جا کر وہاں کے جو مقامی لوگوں کے مفادات ہیں, ان کی زمینیں جیسے ہیں, ان پر قبضہ کیا ہے. اس سے وہاں پر بڑا شدید ریئیکشن جو ہے جنم لے چکا ہے. تو خود جو مشرق ہے بھارت کا وہ انسیکیور ہوا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی جو 7 اسٹیٹس ہیں, اور بلکہ بنگلہ دیش کے اندر جو بھی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر جن کا قتل ہوا ہے وہاں پر بھی یہ ایک اب بات ہو رہی ہے کہ ہم چکن نیک کو کنٹرول کر لیں گے. پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہے بھارت کا الزام یہ ہے کہ وہاں پر جو جتنی بھی ریاستیں ہیں اس کے اندر جو علیحدگی پسندیدہ جو لوگ ہیں یا علیحدگی کو پسند کرتے ہیں وہ عناصر جو ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں جی وہ بنگلہ دیش ٹریننگ دے کے ان کو بھیج رہا ہے. اچھا, پاکستان کے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, چائنا کے بھی انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی کسی پالیسی کو آگے بڑھا کر انڈیا جو ہے اپنا جو اس کی جو قیادت ہے وہ اپنے آپ کو مزید نقصان پہنچائے گی. صحیح, آگے بڑھیں گے. غزہ انٹرنیشنل سیٹلائزیشن فورس میں شمولیت پر جو ہے وہ پاکستان کو بار بار وضاحت کیوں دینا پڑے گی؟ ایسے صاحب اسحاق ڈار کے بقول انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سول اور فوجی حکومت کے مابین اس معاملے پر مکمل ہم آہنگی ہے کہ ہم غزہ میں صرف امن قائم کرنے جا رہے ہیں. اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ وہاں جا کر لڑنا شروع کر دیں, حماس کو غیر مسلح کر دیں, تو یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام صرف امن قائم کرنا ہے. دیکھیں اس طرح اب یہ وضاحت کر رہے ہیں نا, پہلی بات ہے کہ وہاں انہیں بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اچھا, اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ امریکن پریشر پہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان سے یہ چاہتے ہیں. اچھا, اگر آپ وہاں یہ نہیں کرنے جا رہے تو پھر آپ وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امن کیسے قائم ہوگا وہاں؟ تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل حملے کر رہا ہے, اور آپ کی اگر فوج وہاں پر ہوتی ہے, آپ نے کوئی پتہ یہی چل رہا ہے کہ کچھ 3,500 فوجی جو ہیں پاکستان کے وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ کیا. اب وہ بڑا ایک نازک سا مسئلہ ہے, مذہبی لحاظ سے بھی پاکستان کے اندر اس کا بڑا ایک خوفناک ریئیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. بہت یہ سینسٹیو ایشو ہے, خود فوج کے اندر بھی ریئیکشن آ سکتا ہے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہماری جو فوج ہے یہ ایک اسلامی, اس کے اندر ایک تو محبت تو بہت زیادہ ہے نا, تو جو فلسطین کے اندر جو ظلم ہے اس کا بھی ایک ریئیکشن ہمارے یہاں موجود ہے بہت زیادہ. تو پاکستان کے اندر اگر آپ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں پر فوج بھیجتے ہیں تو اس کا ریئیکشن ابھی سے آ رہا ہے, کیونکہ یہ ریئیکشن اگر ڈیولپ ہوا تو یہ بہت بڑی سطح پہ ہوگا اور یہ بڑا خوفناک قسم کا ایک ریئیکشن آ سکتا ہے, وہ قوم کے اندر سے آ سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ملک کی جو قیادت ہے وہ اس کو پھر فیس نہیں کر پائے گی یا اس کے لیے بہت مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اب ایک طرف انٹرنل پریشرز ہے, دوسری طرف امریکن پریشر بھی ہے, یا امریکہ کے آگے بھی آپ نے جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں جا کر آپ کی قیادت نے اس کو پورا کرنا ہے. اور اگر آپ وہاں نہیں جا رہے کچھ کرنے کے لیے تو وہاں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ امن کیسے قائم کریں گے؟ مطلب وہاں جا کے کون سی سروس وہاں پرووائڈ کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو ابھی تک فلسطین نام کی تو کوئی ریاست وجود ہی نہیں رکھتی, نہ اس طرف کوئی چیزیں کی. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر ویسٹ بینک میں نئی جو کالونی ہیں یعنی اسرائیلی کی نئی بستیاں زبردستی کی, اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی, ان کی کابینہ نے منظوری کیا, اور ساتھ ان کے جن لوگوں نے اس کو موو کیا, اس کو ان کے جو منسٹرز ہیں جنہوں نے اس کو اپروو کرنے میں اہم کردار ادا کیا, انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ اس کی وجہ بھی یہ کی ہے کہ وہاں کوئی فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ یقینی نہ ہو سکے. تو وہ تو اسی لیے کر رہے ہیں. اچھا, اب آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ مطلب پاکستان نے وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہاں پر کیا اسرائیل اٹیک کرتا ہے فلسطینیوں پر تو کیا آپ پھر اسرائیل کے خلاف امن تو تبھی ہے نا کہ وہاں اگر بمبارمنٹ کرتا ہے اسرائیل تو پھر آپ امن تو تبھی قائم کریں گے کہ آپ جو جارے ہے, جو جاریت کر رہا ہے, جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف لڑیں گے. اچھا, وہ بھی آپ کا کوئی مینڈیٹ آپ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ وہاں پر کیا کریں گے جا کر؟ اچھا, ایسے سب اسرائیل کے بقول کے حماس کو غیر مسلح کیے بغیر جو وہ امن نہیں ہو سکتا, تو پھر اگر ہم پاکستان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اگر
آپ نے جانا ہی ایک بینر تلے ہے تو پھر ان کا جو سٹینڈ ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ کچھ اور ہے, پاکستان کا موقف اس حوالے سے کچھ اور ہے, کیا کھچڑی ہے؟ دیکھیں اس میں مصباح ظاہری بات ہے ایک ریئیکشن آیا ہے اور پہلے 8 ممالک کی فورسز تھی, اب 20 تک انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے. اب سوال اس میں یہی آ جاتا ہے نا کہ وہاں پر جو صورتحال ہے پوری دنیا بتا رہی ہے کہ وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے, ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور وہ اسرائیل اس کے اندر کر رہا ہے, اور اسرائیل کی جتنا بھی ساتھ دے رہے ہیں, وہ امریکن ساتھ دے رہے ہیں, یورپی ممالک خاص طور پر برٹن جو ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے مل کر وہاں جو بچوں کا عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اور روز ہو رہا ہے, یہ تو رکا نہیں, آج کی ڈیٹ تک نہیں رکا, روز 150 لوگوں کو بمبارمنٹ کے ذریعے, فائرنگ کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے انہیں موت کی نیند سلایا جا رہا ہے. تو جب انہیں موت کی نیند سلایا جا رہا ہے یا موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے تو امن تو وہاں نہیں ہے. تو وہاں تو جو ظلم کر رہی ہے فورس وہ تو اسرائیل کی فورس ہے. صحیح. تو وہاں پر اگر بات کی جائے تو ان کے مد مقابل کچھ لوگ اگر چھوٹے موٹے مسلح ہیں, مثلا اس میں حماس اگر چھوٹا موٹے طریقے سے کوئی مسلح ہے یا کوئی اپنی چھوٹی موٹی اپنی آزادی کی جنگ تو دور کی بات ہے, اپنے ڈیفنس کی جنگ لڑ رہا ہے, تو آپ اسی کے خلاف وہاں جائیں گے نا. وہاں پر جو فورسز جائیں گی وہ کس کے ساتھ امن قائم کریں گے؟ امن قائم ہوتا ہے دو پارٹیاں لڑ رہی ہیں, تو آپ امن کیسے قائم کریں گے؟ یا آپ یہی کریں گے نا کہ دونوں لڑے نا, تبھی امن قائم ہوگا نا. اچھا, ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ان کو غیر مسلح ایک پارٹی تو مان ہی نہیں, اور دوسری پارٹی جو ان کے ساتھ جا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو غیر مسلح. آپ غزہ میں بیٹھے ہوں گے, میری بات سنیں, وہی بات, آپ غزہ میں بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں امن کر رہے ہیں, وہ آتے ہیں, ان کے جہاز آتے ہیں, بمبارمنٹ کرتے ہیں, یا ان کی فورسز آ کے وہاں قتل عام کرتی ہے, تو آپ کیا اسرائیل سے لڑیں گے؟ نہیں, آپ اس فورس میں رہتے ہوئے تو آپ لڑ ہی نہیں سکتے, تو وہ تو ظلم کرتے رہیں گے, تو آپ کس طرح امن قائم کریں گے؟ دوسری پارٹی کا اگر وہ ان کو آگے غیر مسلح کرتے ہیں یا کوئی اور دستے جا کے غیر مسلح کرتے ہیں تو وہاں ظاہری بات ہے جو کریں گے. چلے آپ نہیں کرتے, 20 ممالک کی اور فورسز آ جاتی ہیں, 5-6, اچھا وہ لڑ پڑتی ہیں, تو آپ تو اسی میں شامل ہیں نا, اسی فورس میں شامل ہیں, تو وہ 4 بندے جا کے وہاں 4 باقی دیگر ممالک کے جا کے حماس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, تو حماس والے ان ریٹرن کرتے ہیں, تو آپ اسی کا ایک حصہ ہے نا, آپ اس سے علیحدہ بھی نہیں رہ سکیں گے. امن کیسے قائم کریں گے؟ اسرائیل تو باز نہیں آ رہی, اسرائیل کے اوپر آپ کو بات بھی نہیں کر رہے. کیا آپ نے یہ کہا کہ آپ غیر مسلح کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو, یا اسرائیل اٹیک کرے گا ہم امن تب قائم کریں گے کہ یعنی اس پارٹی پہ ظلم نہ؟ وہاں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہاں مظلوم لوگ مر رہے ہیں, بچے عورتیں. یہ ذرا وضاحت کیجیے گا, پاکستان اگر جا رہا ہے تو وہ کس کے بین تلے جا رہا ہے؟ اسرائیل کے؟ ظاہری بات ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پاکستان جو جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل فورس ہے, ایک بنی امریکہ, برٹن, اور امریکہ کون سا ملک ہے؟ امریکہ وہ ملک ہے جو فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے, حماس کے قتل عام کے لیے اسرائیل کی مکمل مدد کر رہا ہے, اس کے جہاز, اس کا اسلحہ, اور خود امریکن پریزیڈنٹ نے خود ایک جگہ پہ ایڈمٹ کیا تھا کہ ایسا اسلحہ بھی انہوں نے ہم سے لیا کہ جس کا وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی علم نہیں کیا کیا چیزیں لے لی ہیں. پھر وہ ساتھ ساتھ پیٹنگ کرتے ہیں اسرائیلی پرائم منسٹر کو اپنے اس بیان میں, وہ کہتے ہیں جی جو اسلحہ تم نے چلایا بڑا صحیح ہے, ابھی کدھر چلا ہے وہ اسلحہ؟ بچوں پر, فلسطینیوں کے اوپر, نہتی عورتوں پر. وہ کہتا ہے بہت اچھا چلا. اس کا مطلب ہے وہ قتل عام کو اس کو کوربوریٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں, اور اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو آپ ان کے بینر کے نیچے جا رہے ہیں نا, تو آپ نے تو جارے سے لڑنا تبھی امن قائم ہوگا, اس سے تو آپ لڑ نہیں سکتے. تو پھر اب مجھے سمجھ آئے, آپ کو بفر زون میں بیٹھے رہیں گے, امن کیا ہوگا؟ مطلب وہ آ کے اسرائیل آ کے وہاں بمبارمنٹ کریں گے اور آپ وہاں بیٹھ کے واچ کر رہے ہوں گے کہ ہم امن قائم کرنے یہاں پر آئے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیا مثلا آپ کیا کریں گے وہاں؟ آزاد فلسطینی ریاست, ایسے صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد فلسطینی ریاست ہے اس کے قیام کی صورت میں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے؟ اس میں شرط آزاد فلسطین کی ریاست ہے. دیکھیں, آزاد فلسطین کی ریاست کی کوئی شکل بھی, اتنی مائنر سی بھی شکل, چھوٹی سی کوئی شکل بھی اس وقت اس کا وجود ہی کوئی نہیں. اچھا, ایک اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کا پریکٹیکل ایگزیکیوشن کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور اگلے کئی دہائیوں تک نہیں ہے. وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں کوئی آزاد فلسطینی ریاست نہیں ہے. انڈیا جو اسرائیل ہے وہ اپنے ایجنڈے پہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی کالونیاں بناتا چلا جا رہا ہے, کچھ عرصے میں وہ سارا قبضہ کر لے گا اس کو. وہاں پر اگر کوئی ایریا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں فلسطین کی جو غزہ کی تباہی کے بعد وہاں پر ایک نیا شہر بنانا چاہتا ہوں, نئی عمارتیں بنانا چاہتا ہوں, یعنی ان کھنڈرات پر, فلسطینیوں کی لاشوں پر, فلسطینیوں کی یہ سمجھے قبروں کے اوپر ایک نیا وہ شہر بسانا چاہتا ہے. ان کا قتل عام کرنے کے بعد اس میں وہ پاکستان کی اس کو سپورٹ چاہیے, اربوں کا اس کو پیسہ چاہیے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کریں گے تو پھر آپ پیسہ بھی لگائیں گے, پھر آپ کو پارٹنرشپ دی جائے گی اس کے اندر, یعنی آپ پارٹنرشپ سیکھ کریں گے, وہ یار عمارتیں والا بزنس ہوگا. یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یار. ایک آپ دیکھیں پوری آبادی کو آپ تباہ کر رہے ہیں, عورتوں کے چیتھڑے آپ نے اڑا دیا, حاملہ عورتوں کے آپ نے
انہیں موت کے گھاٹ اتار دیے, بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہے ان کی جو ویڈیوز آتی رہی ہیں انہوں نے دل دہلا دیے ہیں, اور آج اب بیٹھ کے سارے مل کے جی وہاں بزنس کرتے ہیں. تو یہ بڑا خوفناک چیز ہے. یہاں تو پاکستان اپنی ایک واضح پالیسی کرے کہ اسرائیل کو ہم کہتے ہیں تھریٹ کریں نا کہ جی یہاں آپ یہاں مزید بمبارمنٹ نہیں کریں گے, وہ لکھ کے دے کے جی ہم مزید ابھی فلسطین کے اندر کچھ نہیں کریں گے, یا ابھی آپ تو یہ بھی کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو کیسے عمل, آپ تو وہاں پر ان کے حکم پہ چلیں گے, آپ کی اپنی تو آواز ہی کوئی نہیں ہے نا. اس کو تو ٹرمپ دیکھ رہا ہوگا, اس کو تو آپ ٹونی بلیئر دیکھ رہا ہوگا, اس کے علاوہ جو باقی لوگ اس کے دیکھ رہے ہوں گے. پاکستان تو اس کے اندر ان کا ایک سمجھے ایک سٹوج ہوگا, اس کے 3500 جو ٹروپس ہوں گے وہ تو ان کے ملازم ہوں گے. obviously اگر آپ امریکہ یا اسرائیل کے بینر تلے جا رہے ہیں تو اسرائیل کا بینر انڈائریکٹ اسرائیل کا بینر فلسطینیوں کے ساتھ ہے, تو پھر تو وہ فلسطین کے خلاف یہاں تو یہ فلسطین کی کوئی سپورٹ کرتی ہو نا, بس یہ کہ دوائیاں دے دیں گے اور وہاں کو روٹی پہنچا دیں گے. وہ پہلے بھی پہنچ رہی ہے بھائی, آپ کے فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر, بالکل وہ تو پہلے بھی آپ وہاں پر انشور کر لیں پر جا کے وہ ہو جائے گی. اسی طرح مسلم ممالک کے کسی فوجی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آرگنائز تو ہو رہا ہے ان کا وہ بھی سارا کچھ, لیکن آپ فرض کیا آپ نے آرگنائز کر بھی لیا ان کو میڈیسن یا وہ اوپر بمبارمنٹ کر دیتے ہیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا, یا ایون اسرائیل نے کو کر دیا, وہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر لیں گے کہ جی وہ ڈیمیج ہو گئی ہے اس کے اندر, جی اپنے بھی مار, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں رکے رہیں گے. سو ایک بڑے سینسٹیو میٹر میں آپ بلا وجہ جو ہے, یہاں تو آپ باہر بیٹھ کے کہیں نہ تھریٹ کریں نا اسرائیل کو کہ باز آ, امریکہ کو کہ یہ بند کریں نا, پہلے فلسطین کی ریاست کا قیام کا اعلان کریں, یہاں چلیں وہ بھی کریں. پہلی بات ہے کہ آپ 1967 سے پہلے جا رہے ہیں, جبکہ جو بانی پاکستان ہے وہ تو کسی اس طرح کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے دو ریاستوں کو بھی, کیونکہ ان کی تو ظلم کی سطح کے اوپر بنی ہوئی نا ریاست, ہم تو اس کی ریاست کو نہیں مانتے. اچھا آپ دو کو بھی کہتے ہیں, دوسری کو بھی نہیں, آپ بننے نہیں دے رہے. اصل صاحب آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کی بات بھی نہیں ہو رہی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہماری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے, تو جن کے ساتھ جانا ان کی لڑائی ہے حماس کے لیے, تو پھر امن کیسے قائم ہوگا اگر آزاد فلسطینی ریاست کی بات بھی نہیں ہو رہی, غیر مسلح وہ بیٹھیں گے وہاں پہ, وہ خاص کسی کو بلڈنگ یا کسی ایریا میں بیٹھ کے کافی پیئیں گے, امن قائم کریں گے, ایسی تو یہ کیا کریں گے نہیں ہے نا. وہاں بمبارمنٹ ہو رہی ہے, اسرائیل روز آ رہا ہے غزہ کے اندر, وہ بمبارمنٹ کر رہا ہے, وہ ویسٹ بینک میں اپنی کالونیاں بنا رہا ہے. چلے آپ چلے بھی جائیں گے, وہ وہاں پہ کر رہے ویسٹ بینک میں کر رہا ہے, تو کیا وہاں پہ جائیں گے ویسٹ بینک کے اندر؟ ویسٹ بینک میں نہ بھی جائیں تو چلے آپ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو یہ سارا ہی ہے جتنا بھی فلسطینی ایریا ہے, سارے فلسطینی ریاست کا مطلب ہے ویسٹ بینک. وہاں تو ابھی انہوں نے بھی نئی اناؤنسمنٹ کر دی ہے, تو کوئی واضح چیز وہاں پر نہیں ہے. وہاں فلسطینیوں پر اور ظلم ہو رہا ہے, اور آپ جس بینر کے نیچے جا رہے ہیں, مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مجھے کوئی اس میں نظر نہیں آتا وہ فلسطین کا, وہ اس کا اسرائیل کا بینر. اگر آپ جائیں گے تو آپ امریکن بینر کے نیچے نہیں جا رہے, آپ بیسیکلی اسرائیل کے بینر کے نیچے جا کے اپنی فورسز کو ان کو وہاں پہ جا کے یوٹیلائز کریں گے. احسن صاحب, غزہ کی جو چھوٹی سی پٹی ہے جو بڑے اس وقت متنازع یا تنازعات کی بڑی ایک وجہ ہے, عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی, اور خود فلسطینی بھی اسے جو ہے وہ کھلی جیل قرار دے چکے ہیں, تو پھر اس کھلی جیل میں بند کیوں ہونا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ دیکھنے والی بات ہے. دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا ارجنسی پڑی, اتنی کیا مسئلہ پڑا ہوا ہے. پہلے اگر آپ اتنے ہی زیادہ فلسطین کے ساتھ ہیں تو پہلے ایک ٹیبل پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ کو کہیں کہ پہلے اناؤنس تو کرواؤ فلسطین کی ریاست کون سی ہے, صحیح کہاں ہے فلسطین کی ریاست. آج کی ڈیٹ تک تو کوئی فلسطین کی ریاست کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے وہاں جانا ہے اور انہوں نے ویسی بمبارمنٹ وہ آج بھی کر رہے ہیں, تو بھی آپ پہلے تو یہ کریں نا, وہ انشور کریں کہ جی وہ بمبارمنٹ نہیں کریں گے, وہ قتل عام نہیں کریں گے. آپ کو یہاں پر تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ بڑی زبردست, اس پہ آپ کو پتہ بغلے بھی بجائی گئی, بڑی مٹھائیاں بھی بانٹی گئی کہ جناب بہت بڑا امن ہو گیا غزہ میں, کوئی حملہ نہیں ہوگا. بھی کون سا, اس کے بعد تو اتنا قتل عام ہو چکا ہے وہاں پر. تو یہاں تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے اناؤنس کرواتے ہیں نا, چلے آپ چھوڑیں, آپ قتل عام ہی بند کروا دیتے, وہ بھی نہیں آپ بند کروا سکے. انٹرنیشنل فورس کیسی فورس ہے کہ آج کی ڈیٹ تک جو معاہدہ جو تھا اسرائیل نے خود کیا تھا بیٹھ کر, اس میں وہ خود بھی اس کو مان رہا, اور امریکہ اس کو پابند نہیں کر پا رہا. تو آپ وہ وہاں لے کے جا کے وہ کیوں جا رہا ہے؟ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پاکستانی کیمپ پر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے, وہ دہشت گردی کے ذریعے وہ کر لیتی ہیں آپ کی کوئی سوڈو, یعنی وہ فالس فلیگ آپریشن کروا دیتے ہیں, یا پیسے وہ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کا کیا ریسپانس ہوگا؟ کیا آپ اسرائیل کے خلاف لڑ لیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت ایک پیچیدہ اور کمپلیکس سچویشن ہے, اتنی سمپل نہیں ہے. جو ہے وہ کہیں زیادہ طاقتور ہے, اس کے پاس فضائیہ ہے, انٹیلیجنس کا بڑا ایک مربوط نظام اس کے پاس ہے, ہتھیاروں بھی بڑے جدید ترین قسم کے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم حماس کو دیکھ لیں تو, یا فلسطینیوں کو دیکھ لیں تو وہ والی تو اسٹریٹجی نہیں ہے ان کے پاس. تو بیچارے ان کے ساتھ انتہا ہو چکی ہے, جتنا ظلم مزید حماس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مزید جنگ کیسے جاری رکھے گا, چونکہ اسرائیل کو باقاعدہ ایکسپورٹ بھی حاصل ہے. میری بات سنیں, جہاں تک
فلسطینی قوم ہے نا تو اس کا عزم بہت بڑا ہے, Right. بہت مضبوط عزم کی وہ مالک ہے. پوری دنیا کے اندر اگر کہیں آپ نے صحیح جہاد دیکھنا ہے نا تو وہ صرف فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. ہاں جی. ایکچوئل میں بتاؤں آپ, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, جب سے اسرائیل بنا ہے, اور اس سے بھی پہلے, یہ 1930 سے بھی پہلے کا شروع ہوا, 1920 سے کہیں سے شروع ہوا ہے, اور آج تقریباً اس کو 100 سال ہو چکا ہے. وہ 100 سال سے لڑ رہے ہیں, وہ 100 سال سے جانے دے رہے ہیں, وہ 100 سال سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں. 100 سال سے گزشتہ, پہلے برٹن نے وہاں پر ظلم کیا, پھر اس کے بعد یہ جتنی بھی آپ کی ویسٹرن سٹیٹس ہیں, یہ وہاں پر ظلم و ستم کا بازار انہی کے اصلے سے ہوتا ہے, اور یہ انہی کا بغل بچہ اسرائیل جس کا نام. تو وہ تو لڑتے رہے ہیں, وہ لڑتے رہیں گے, انہوں نے, ان کی تباہی یعنی ہو گئی ہے. لیکن آج مسلمانوں کا بھی کردار کوئی اچھا نہیں ہے. یہ جو آپ کے عرب ممالک ہیں, OIC ہے, ان کا بھی بڑا بھیانک جو ہے کردار ہے. اگر ان کی وہ جو وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ بھی, ان کے بھی دامن اسے صاف نہیں ہے, کیونکہ سعودی عرب کا اسلحہ, سعودی عرب کا پیسہ اور اربوں کا پیسہ, اربوں کا تیل فلسطین کی مدد کر رہا ہے, اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. چونکہ فلسطین کے خلاف امریکنز کہتے ہیں وہ استعمال ان کے خلاف ہوتا ہے. اگر وہاں لاشیں گرتی ہیں تو پیسہ ان کا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ بڑی کھلی حقیقت ہے. وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ جہاں پہ آزاد فلسطین ریاست کا ہے, ایسے سب وہ تارکین وطن کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی PLO نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ دنیا میں تقریباً جو ہے وہ 1 کروڑ سے زائد فلسطینی ہے. آپ فلسطینی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل واپس آنے کا حق دیا جائے, جبکہ اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ جی ایسے تو ہماری شناخت خطرے میں پڑ جائے گی. اب دونوں طرف سے وہ سخت قسم کا سٹانس ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پھر وہیں پہ آگے 1920 سے پہلے, تو پھر امن مصباح میں سمجھ گیا, 1920 سے پہلے آپ دیکھیں نا, بتائیں نا کہ یہ ان کی کون سی شناخت تھی. اسرائیل پہلے تو جو تھے, جتنے بھی اب یہ زائنزم کا لے کے چلے ہیں, یہ تو سارے دھکے کھا رہے تھے یورپ کے اندر. وہاں سے مار پڑ رہی تھی, کہیں پہلی جنگ عظیم میں مار پڑی ہے, دوسری میں مار پڑی. یہاں تو آٹومن امپائر تھی, یہاں تو ایک بھی اسرائیلی نہیں تھا. یہ تو بینر اٹھا کے مدد کی پیلیں کرتے ہوئے آتے تھے. ان کی تصویریں اور ان کے چیک کریں کہ اس وقت پرمٹ کون دیتا تھا, آٹومن امپائر دیتی تھی. یعنی پہلی جنگ عظیم کے سے پہلے آپ اندازہ کر لیں, اور اس کے دوران بھی وہ سارا تو علاقہ ان کے پاس تھا. ذلیل و خوار تو ہو رہے تھے یہ جو آپ کے جو ہیں اسرائیل کے لوگ. پھر ان کو پناہ دی انہوں نے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر وہ ریاست بنائی انہوں نے مل کر, پوری ایک سازش کی برٹن کے ساتھ مل کے, ٹھیک ہے نا, انہی کے ملک میں انہی کو آپ سمجھے ڈسپلیس کر دیا. وہ 1 کروڑ جا رہے ہیں بیچارے, پوری دنیا میں بکھر گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جگہ ہماری ہے. یہ میرا خیال ہے ایک بڑا ظلم و ستم ہے, اور اس کے اندر بڑی جو قوتیں ملی ہوئی. اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ جو انہوں نے شروع کروایا تھا نا, اب یہ باقی عرب ممالک اور پاکستان کو مل کر اس کا نقطہ اتمام جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر ان کا وہاں صفایا ہو جائے. اور وہ جو ٹرمپ چاہتا ہے, اور وہ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ اس غزہ کے اندر ایک بلڈنگ والا ایک شہر بنایا جائے, اور وہاں بیچز ہوں, اور وہاں جا کے سارے انجوائے کریں, اور اس قتل عام کو جو انہوں نے کیا اس کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ مزے اڑائیں. ٹرمپ نے امن منصوبہ دیا تھا ایسے صاحب, جو کہ کھٹائی میں پڑ گیا. آگے بڑھیں گے. چین نے حال ہی میں جو ہے وہ تائیوان کے گرد بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کی ہیں, جس میں درجنوں لڑاکا طیارے, بحری جہاز اور میزائل یونٹس شامل ہیں, جو کہ ایسے سب چین کو اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی ایک بڑی مہم ہے جو بھی انہوں نے کی ہے. کیسے دیکھیں؟ جی بالکل, وہاں ٹینشن بڑھ رہی ہے اس خطے کے اندر, اور تائیوان جو آپ کو پتا ہے چین کا اس کے اوپر کلیم ہے کہ یہ میرا ایریا ہے. اب وہاں پہ جو حکومت انسٹالڈ ہے اس کو ریسنٹلی بھی امریکہ نے کوئی $100 بلین سے زیادہ کی ایک امداد دی ہے, فوجی امداد کی شکل میں وہ دے رہے ہیں. اور چین جو ہے اس کو بڑا واضح طور پر اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسا راستہ جس کے اندر اس جزیرے کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی جائے, یا چین کے حق کو اس میں سے نفی کرنے کی کوشش کی جائے, تو چین جو ہے پھر اپنی طاقت کا اظہار کرے گا. اسی لیے وہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ امریکن اسلحہ اور سارا کچھ جا رہا ہے. اور تائیوان کا ایک ریلیشن جاپان کے ساتھ بھی ہے اس وقت, چین کی جاپان کے ساتھ بھی بڑی سخت ایک قسم کی ٹگ آف وار چل رہی ہے, اور تائیوان کے ساتھ بھی چل رہی ہے, اور امریکن جو ہے اس کی پوری پروٹیکشن کر رہے ہیں. تو اب چین نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنی دفاع کا سیکیورٹی کا حق رکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس تائیوان کے ارد گرد اپنی فوجی مشقیں کی کریں مکمل طور پر, فضائیہ کی بھی, بحری بھی, تاکہ وہ جو ہے مکمل طور پر بتائیں کہ جی تائیوان جو ہے نا یہ ہمارا ایریا ہے. لیکن اب امریکن جو ہے یا وہاں پر تائیوان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حد تک تیاری کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی سطح کے اوپر اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے یا تائیوان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے چائنا سے, تو اس کے حوالے سے ہم تیاری کریں گے. تو اسلحہ ان کو بھی مل رہا ہے, اور یہ تیزی سے اس خطے میں ٹینشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ایسر صاحب, تائیوان کے متعلق چین کا تو ایک بڑا سخت سٹانس ہے, اور دوسری طرف اسے حمایت حاصل ہے تائیوان کو جو ہے وہ امریکہ کی. اب ہم کیا سمجھے کہ 2 سپر پاور آپس میں ٹکرانے جا رہی ہیں, چائنا اور امریکہ؟
دیکھیے دونوں کے جو اس وقت دنیا بھر کے اندر جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے اندر ہے، اچھا یعنی ٹکراؤ کے عالم میں ہے. اسی لیے چائنا نے ابھی لیٹسٹ جو ہے نا بہت ساری پابندیاں جو ہیں امریکنز کے اوپر لگائی ہیں. ان کی کمپنیوں پر جو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں نا اس کو اس وقت تائیوان کو، انہوں نے ان پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں چائنا نے. صحیح. تو مختلف ریجنز کے اندر جہاں آپ سمجھے کہ ہاٹ سپاٹ ہے امریکہ اور چائنا کے، اس میں تائیوان کا علاقہ بھی ایک ہاٹ سپاٹ ہے. صحیح. اور بہت سارے اور علاقے دنیا کے اندر جو ہیں جہاں چین اور امریکہ آمنے سامنے ہیں، اس میں ایک یہ علاقہ بھی ہے. صحیح. اور یہ کافی عرصے سے ہے تائیوان جو ہے یہ علاقہ ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے، وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے جنگ کا ماحول بن سکتا ہے کسی وقت بھی. اسی طرح یہ تائیوان ہے. تائیوان تو بہت کلیئرلی جو ہے نا چائنا کو پتا ہے آپ کو کہ یہ ایک ہانگ کانگ اور ایک یہ تائیوان یہ چائنا کا کلیم ہے. ہانگ کانگ نے تو پھر 100 ایئرس کے بعد واپسی اس کی ہوگی، لیکن یہ جو تائیوان جو ہے نا یہ والا مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور یہ وجہ تنازع ہے اور تنازع بڑھتا چلا جا رہا ہے. صحیح. یعنی دو سپر پاور ہمیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسا بات کریں گے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو ہے وہ لاہور کا وزٹ کیا ہے. وہ دورہ جو کہ سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بڑا موضوع بحث رہا. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سہیل افریدی کے اس دورے کو، اور سیکنڈلی انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی انہوں نے خط بھی لکھا ہے اور خط میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے دورہ لاہور میں ایسے حربے استعمال کیے جن کا مقصد جو ہے وہ تضحیق کرنا تھا. پہلے تو آپ دورے کے حوالے سے بریف کریں اور پھر اس کے بعد ادھر آئیے گا. ہاں میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کسی لحاظ سے بھی اس کو پازیٹیو نہیں کہہ سکتے، اسپیشلی آن دا پارٹ آف پنجاب گورنمنٹ. جو کچھ کیا گیا پنجاب اسمبلی کے اندر اور جس طرح کی سچویشن بنائی گئی، میرا خیال ہے کہ وہ اچھی نہیں تھی. اس سے پنجاب گورنمنٹ کے بھی دامن پر کوئی اچھی چیزیں نہیں آئیں، بلکہ کچھ ایسے چھینٹے پڑ گئے ہیں کہ جو آنے والے وقت میں خود مریم نواز کی جو گورنمنٹ ہے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کرے گی. اب مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں کہ اگر یہی پنجاب کی وزیر اعلیٰ یا پنجاب کے وزراء وہاں جاتے خیبر پختونخوا میں اور یہی سلوک ان کے ساتھ ہوتا تو پھر آوازیں دیکھیں ان کی کہاں تک پہنچتی. اب وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، پھر ان کے وزراء تھے پنجاب اسمبلی کے اندر، جس طرح کے اس سٹاف نے کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہاں کے جو ادارے ہیں، اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کی گورنمنٹس کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ٹسلز بھی چلتی ہے، ان کے مختلف صوبوں میں حکومتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بیسکلی ایک ہی ریاست ہے، ایک ہی سب کے پاس پاسپورٹ ہے، ایک ہی سب کے پاس NIC ہے، اور یہ سارا ملک سب کا ہے. خیبر پختون کا جو جتنے بھی باشندے ہیں ان کا پنجاب اتنا ہی حق ہے جتنا پنجاب والوں کا حق ہے. اسی طرح پنجاب کا بھی حق خیبر پختونخوا میں اتنا ہی ہے جتنا کہ ان کا ہے. تو یہ حق جب تسلیم کریے، پاکستان تو ایک ہے نا، لیکن اگر آپ کسی CM کے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ان کے وزراء کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں کیا، شرمناک تھا، افسوسناک بھی تھا، شرمناک بھی تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کے جو منسٹرز کی طرف بیانات آئے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ماتھے پہ کوئی بھی ارک ندامت نہیں تھا اور صاف دیدہ طریقے سے وہ اس کے اوپر جو ہے اپنا بیانیہ دے رہے تھے. اب اس کا جو امپیکٹ آیا نا پورے ملک میں، جو کچھ آپ نے کیا، مہمان تھے 2 دن کے لیے آئے تھے، کر کے چلے جاتے، لیکن آپ نے جس طرح کا ماحول بنایا اور پھر اسپیشلی اس میں جو ایک کردار مجھے نظر آیا اس وقت صحافیوں کا، اور ایسے لگا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، اور جس طرح کے سوالات پوچھے گئے میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب قسم کے سوالات تھے. وہ تو ایسے ہی تھا، مطلب میں اس سچویشن دیکھ رہا تھا کہ جب ان کے منسٹر کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی تھی، دھکم پیل، یعنی باقاعدہ دھکے دیے گئے نا ان کو. تو اس وقت جہاں ان کو باقاعدہ دھکے دیے جا رہے تھے، سینئر منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں، ایک سوال جو تھا کہ جی آپ پر الزام ہے کہ آپ چرس لے کے آئے ہیں، میرے صحافت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کے سوالات تھے. یہ تو ایسے تھا کہ جیسے لوڈڈ کوسچن تھے، کسی کے کہنے پہ کیے جا رہے تھے، اور یہ تو آپ کی جو ایتھکس ہے جرنلزم کی اس کے بھی خلاف تھے. پھر ہمارے یہاں جرنلسٹ کی طرف سے یہ بھی آیا کہ جی ان کو بھی دھکے پڑے ہیں، مارا پیٹا گیا، لیکن ان کی کوئی فوٹیج بھی مجھے نظر نہیں آئی. اچھا ایسے صاحب ہم نے دیکھا کہ اس میں اکثریت صحافی ایسے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ ان کے متعلق کیا کہیں گے آپ کے جن کا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پنجاب خود ساختہ صحافی نہیں، خود ساختہ نہیں، صحافی ہیں وہ. یہ تو اب یہ ہے نا کہ اداروں کو سمجھ آنی چاہیے، مختلف میڈیا کے اداروں کو، کہ جب وہ ایسے رپورٹر یا ایسے نمائندے بھرتی کریں تو وہ کم از کم پڑھے لکھے ہوں، ان کو کوئی ایتھکس آتے ہوں. کوئی بھی ایون محترمہ مریم نواز صاحبہ اگر خیبر پختونخوا جاتی ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا سلوک ہوتا ہے یا صحافی اس طرح کے سوال کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال آپ کریں، لیکن دیکھیں جرنلزم میں سکھایا جاتا ہے سوال کا طریقہ کار، آپ کا لب و لہجہ، پھر آپ نے کس طرح اس سوال کو یعنی پچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں.
لیکن آپ عجیب سی بات ہے وہ وہاں پر آئے اور ایک وزیر اعلیٰ یا اس کے منسٹر سے پوچھ رہے ہیں آپ چرس ساتھ لے کے آئے ہیں. حسین میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کے کوشچن کیے گئے وہاں پہ. آپ نے بھی کہا کہ یہ ملک سب کا ہے. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دوسرے صوبے میں جا سکتا ہے کیونکہ یہ ملک سب کا ہے. ایسے سے پھر اتنا خوف اور اتنی تشنگی کس بات کی ہے کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا وہ لاہور کی فوڈ اسٹریٹ پہ بند کروا دی گئی. نہیں وہی میں نے کہا نا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے اتنا خوف اتنی تشنگی کس چیز کی ہے. دیکھیں پہلی بات اگر تو وہ دعویٰ کرتے ہیں پنجاب والے کہ ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے تو آپ اپنی پرفارمنس اچھی رکھیں نا. آپ دکھائیں یہ اتنی اچھی فوڈ اسٹریٹ ہے, آپ تو کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا کیا لاہور کو, تو آپ دیکھنے دو نا. دیکھیں مجھے ایک چیز بڑے عرصے سے محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے نا وہ چند پولیس افسر چلا رہے ہیں اور اس کے عوض میں اور چند بیوروکریٹس, اور اس کے عوض میں ان کی نوکریاں پکی ہیں, ان کو مراد دی جاتی ہے. لیکن اس طرح پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں چلتی, یا گورنمنٹس کا یہ چلنے کا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سینئر پولیس آفیسر جو ہیں لاہور کے ہیں ان کے سر کے اوپر بیٹھ کر اگر آپ حکومت کر رہے ہیں, اور پھر جو یہ ریاستی ادارے ہیں یہ بعض اوقات جو پولیٹیکل ان کا جو رول ہے یا ان کا آئینی رول ہے اس سے آگے نکل کر اگر اس طرح کریں گے تو اس کے پاکستان کے اندر جو سوسائٹی ہے اس میں نفرت جو ہے وہ بڑھے گی. اچھا وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر آئے تو سب سے پہلے چونکہ میں وہاں جاتا رہتا ہوں, پنجاب اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ایریا جس کے اندر سی ایم وغیرہ موجود ہوتے ہیں یا منسٹر ہوتے ہیں وہاں تو صحافیوں کی انٹری بند ہے. یہ میں آپ کو بالکل آج بتا رہا ہوں. اچھا پچھلے یہ پرویز الہی صاحب کے دور سے بند ہوئی تھی اور اب تک بند چلی آ رہی ہے, اور انہوں نے زیادہ سختی کر دی ہے. چند جو ان کے مرضی کے صحافی ہیں بس وہ جاتے ہیں, باقی تو جاتے نہیں. لیکن اس دن سب کو اجازت تھی, یعنی سارے اس کے اندر, اور وہی ویڈیوز بنا رہے تھے اور وہی کوشچن کر رہے تھے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا. اور پھر دوسری مجھے پتا ہے کہ سی ایم پنجاب جو ہے مریم نواز صاحبہ, ان کو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اب لاسٹ ٹائم صحافی کب ان کی کسی پریس کانفرنس میں بیٹھے. حالانکہ پولیٹیکلی ان کو صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہنا چاہیے. اچھا وہ ان کا تو انٹریکشن بھی اتنا نہیں ہے, جبکہ آپ کو افریدی صاحب یہاں نظر آتے ہیں تو وہ سب کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایز اے وزیر اعلیٰ صاحب انہوں نے قریب سے بیٹھ کے دیکھ لیا, یہاں تو قریب سے بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کی ساری صورتحال میں جو کچھ ہوا وہ پولیٹیکلی آپ جرنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح کہ کل کو کسی وقت ان کو آنا پڑ جائے سندھ کے لوگوں کو, کل کو اگر میں سمجھتا ہوں آج پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اکٹھے ہیں, کل کو اگر کوئی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو کل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب اگر یہاں پر آتے ہیں تو کیا یہی سلوک یہاں پر کیا جائے گا, یا یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہ سلوک کریں؟ اگر آپ اس طرح سلوک کرنا شروع کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پاکستان کی پوری ایک جو آپ کی سوشل فیبرک ہے, پولیٹیکل فیبرک ہے, سیکورٹی فیبرک کے لیے بھی خطرناک ہوگا. اچھا سہیل افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ٹاسک دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ سہیل افریدی کا دورہ پنجاب جو ہے وہ اچھا دورہ تھا, پی ٹی آئی کے لیے اچھا ثابت ہوگا, اور وہ جو اسٹریٹ موومنٹ یا اسٹریٹ پاور کی جو بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی یا کہ سہیل افریدی صاحب, اس میں کچھ جان آئی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ آئے تھے تو لوگوں کا جمع غفیر باہر آ گیا تھا, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. بہت تھوڑی تعداد میں لوگ آئے, میں وہی بتانے لگا ہوں. ایک تو پہلی بات ہے کہ جو ان کا بھی جو کلیم تھا کہ وہ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا آ جائے گا لاہور کے اندر سے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اب اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, خوف تھا یا کچھ بھی تھا, یا ٹائم نہیں ملا یا ارینجمنٹ نہیں کی, لیکن 12 لوگ نکلے بھی. اور تھوڑا سا پی ٹی آئی جو کہ بالکل ایسے لگتا تھا یہاں کل کر دی گئی ہے, ختم ہو چکی ہے, ان کو بیچاروں کو تو کسی گلی میں بھی 4 بندوں کو نکلنے نہیں دے رہی تھی. کیونکہ میں نے آپ سے پھر کہا نا کہ پنجاب گورنمنٹ جو حکومت کر رہی ہے پولیس کے سر پہ کر رہی ہے, اور وہ لاہور پولیس ہے اور کیا کہتے ہیں پنجاب پولیس ہے. لاہور کے اندر تو لاہور پولیس اتنی اسٹرکٹ ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے افسران کو یہ لگتا ہے کہ نوکری تب رہے گی جب تک ہم پی ٹی آئی کو جو ہے نا باقاعدہ طور پنجابی کہتے ہیں تن نہیں دیں گے اتنی دیر تک ساری نوکری جڑی ہے نا پکی نہیں ہوگی. تو ہر افسر جو ہے اس وقت وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نظر آ رہا ہے. ملک چلا کون رہا ہے؟ چلانا رسپانسبلٹی پنجاب پولیس چلا رہی ہے نا, پنجاب کا صوبہ پنجاب پولیس چلا رہی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ سیاستدانوں کی, بیوروکریٹس؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ پنجاب کا صوبہ اس وقت پولیس چلا رہی ہے یا کچھ بیوروکریٹس چلا رہے ہیں, وہ بھی گنتی کے, ویسے پولیس ہی چلا رہی ہے. اگر آپ میں کہیں کہوں نا کہ پولیس اسٹیٹ, تو پنجاب سب سے زیادہ خوبصورت پولیس اسٹیٹ کے طور پر نظر آتا ہے, اور لاہور تو بالکل نظر آتا ہے. اب یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ کو پولیٹیکلی لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, سیاسی حکومتیں ایسے کرتی ہیں, اور حکومتیں تو یہاں بڑی طاقتور ہوتی ہیں. ایک دور میں مثلا ایک وقت ہم پرویز الہی صاحب کو دیکھ رہے تھے, وہ کہتے تھے 10 دفعہ نہ مشرف صاحب کو مجھے الیکٹ کرنا پڑا تو ہم کریں گے, ان کو لے کر آئیں گے. پھر نہ مشرف صاحب رہے نہ ان کی حکومت رہی. تو یہاں تو بڑے بڑے طاقتور لوگ اور طاقتور حکومتیں, اور ماضی کے اندر پی ٹی جو نون لیگ کی حکومت وہ تو کئی دفعہ جا چکی ہے. تو اگر آپ اس سیٹ اپ پر اس طرح کر رہے ہیں تو اور نفرت کے جو آپ اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا. اب
جو پولیٹیکلی میں اگر بات کروں تو تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ریلیف ضرور ملا کہ بالکل ان کی کوئی موومنٹ یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی. سہیل افریدی کے آنے کے بعد ان واقعات کے بعد صرف یہ ہوا کہ وہ گئے وہاں پر کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پہ بھی گئے تو وہاں پر بھی تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوئی. پھر وہ لبرٹی مارکیٹ بھی گئے, وہاں بھی اچھا وہاں پر بھی لبرٹی چوک میں بھی گئے تو وہاں پر بھی تھوڑی موومنٹ ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایک سائی آف ریلیف وہاں کے کارکن کو یہ لگا کہ بڑے عرصے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن کہیں اکٹھے ہوئے, چاہے وہ 100 ہوئے, 2000 ہوئے یا 3000. تو یہ بھی تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اسنیہ صاحب کہ اگر اتنے کریک ڈاؤن کے باوجود بھی, چلیں جمع خبیر تو نہیں ہم کہہ رہے, لیکن اگر چند یا کسی کچھ حد تک لوگ اگر اکٹھے ہو گئے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے, تو پھر تو پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے کہ اتنا کریک ڈاؤن ہے اور ہم پھر بھی لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں, اور وہ یہ بلکہ وہ یہ کہنے کے بجائے وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ پہلی بات ہے کہ اس میں جو ابھی سہیل افریدی صاحب کا جو کلیم ہے نا, بہت بڑا کلیم انہوں نے یہاں پہ کیا. پہلے انہوں نے ایک دعویٰ بھی کیا کہ جناب میں مینار پاکستان جلسہ کرتا ہوں اور آپ کوئی اور آپ بھی کر لیں یہاں پر تو پتہ چل جائے گا. خیر انہوں نے مینار پاکستان کا جلسہ کرنا تھا. بہرحال پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی بھی کوئی بڑی تعداد میں باہر آ رہی ہے. فی الحال مینار پاکستان کی بات تو چھوڑیں, گلی محلے میں بھی جلسہ یا کوئی اس طرح کے چھوٹے موٹے کنونشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں, جب ملی ہے مثلا اب یہ سہیل افریدی صاحب آئے تو لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا نا, نہیں نکلے نا. وہی بات آ جاتی ہے اسنے سب کے اتنے کریک ڈاؤن کے بعد. پھر آپ کوئی بھی جسٹیفیکیشن پیدا کر لیں, بہرحال نکلنا چاہیے تھا, نہیں نکلے لوگ. صحیح, لوگوں کو جو ہے وہ نکلنا چاہیے تھا ایک بڑی تعداد میں جس کی توقع کی جا رہی تھی, لوگ نہیں نکلے. بہت شکریہ اسنے صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے رحسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.